नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट करामत लियास चौधरी और आप प्रोग्राम हीरोज ऑफ द नेशन। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक मकाम बनाया और अब वो हमारे कम्युनिटी के कौम के रोल मॉडल हैं। तो आज जो मेरे साथ दो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर कमल फरोज़ जो कि दानिश्वर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उसके अलावा मुमताज़ शायर हैं और उतनी हमारी उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस और जो उनकी खिदमात हैं एक बड़ी लंबी फहरस्त है। और ये मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर कमल फिरोज साहब एक लिविंग लेजेंड है और इनसे हम आज बातचीत करेंगे इनके मुतल्लक। नाजरीन, आप बहुत सारी बातें जानेंगे। मकसद ये है कि ये लोग किन मुश्किलात से, किन मराहिल से गुज़र कर यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आप इनकी अचीवमेंट को सुनेंगे, इनसे कुछ सवालात भी हम करेंगे और बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे ताकि आप लोग जो हमारे हीरोज़ हैं, जो कौम के हीरोज़ हैं, उनके तल्लक से बातचीत कर सकें। नाजरीन, वही हीरो नहीं होता जो कि एक फ़िल्म में होता है, बल्कि जो कम्युनिटी के लिए सोशल वर्क कर रहा होता है, खिदमात सर अंजाम दे रहा होता है, असल में हीरो वो होता है। इसी तरह ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, ये जो हमारे वतन अजीज़ में मुल्क को साफ़ रखने में अपना किरदार अदा करते हैं, ये भी हमारे हीरो हैं। कभी हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारी दूसरी मेहमान हैं, समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं और ज़हरा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम भी चला रही हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत करती हैं। इसके साथ साथ ये कानूनदान भी हैं, प्रोफेशनली लॉयर हैं। तो इनसे भी हम इनकी खिदमत के तल्लक से हम जानेंगे। मैडम, आपका नाम? जी, सईदा ज़हरा बुखारी। सईदा ज़हरा बुखारी। डॉक्टर कमल फरोज़ और सईदा ज़हरा बुखारी हमारे आज की मेहमान हैं। ये प्रोग्राम जो है वो किसी भी ज़ात, बरादरी, रंगो, नस्ल और मज़हब के इम्तियाज़ से बालातर होता है और जो हमारे मुल्क की, वतनी अज़ीज़ की तमीर व तरक्की में जो भी लोग किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हम डॉक्टर कमल फरोज़ साहब से करेंगे जो कि एक वाकई ही लिविंग लेजेंड है और बड़ा एक लंबी दास्तां है और एक खिदमत का लंबा सफ़र है। और शादाब को आप जानते हैं, जिसको तकरीबन 53 ईयर्स, 53 साल होने को हैं और ये अभी भी जारी और सारी है। तो डॉक्टर कमल फरोज़, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ से ये सफ़र का आगाज़ किया? देखिए जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं पीएचडी डॉक्टर हूं जर्नलिज्म में। ज़बरदस्त। हाथ दिखने वाला डॉक्टर नहीं हूं। मैं फिरोजपुर में 4 अप्रैल सन 38 में पैदा हूं और उसके बाद मेरी वालदा वहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेडी हेल्थ विजिटर थी और मेरे वालिद वहाँ ऑर्डिनेंस डेपो में यूनिट हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। तो सन 46 में उनका ट्रांसफ़र लाहौर में हो गया, पाकिस्तान बनने से कबल। तो वो लाहौर में आ गए। मेरे वालिद साहब लाहौर ऑर्डिनेंस डेपो में कम्युनिटी हॉस्पिटल के इंचार्ज की हैसियत से, और वालदा मेरी मजंग हॉस्पिटल, वो अब भी मौजूद है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस वक्त ये कॉरपोरेशन का था, तो वहाँ आ गई और वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, टेम्पल रोड से जी, जो कॉरपोरेशन का स्कूल था। तो मौलाना कौसर नियाजी वहाँ मेरे क्लास फेलो थे, चौथी जमात में। चौथी जमात हमने इकट्ठे पास की। 5वीं मैंने सल्वेशन आर्मी स्कूल से की, जहाँ मिस रॉबर्टसन हमारी प्रिंसिपल थी और ब्रिगेडियर बरकत मसीह वहाँ होते थे। तो इस तरह और फिर मैंने जो अपनी बाकी तालीम है वो मैट्रिक तक तालीम मैंने रंगमहल मिशन हाई स्कूल से की, जहाँ उस्ताद कमरुल ज़मान और उस्ताद बदरुल ज़मान मेरे क्लास फेलो थे, जो आज बहुत बड़े सिंगर हैं जी। तो ये भी वहाँ, और मुनीर हुसैन जिसने वो गाना गाया ना,
دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لیندے، یہ بھی میرے کلاس فیلو تھے 6 سے 10ویں تک، یہ میرے. اس کے بعد میری والدہ کا ٹرانسفر لالیاں ہو گیا جو سرگودا روڈ پر تھا، جو ربوہ سے 10 میل دور تھا. تو میں وہاں اپنی والدہ کے پاس چلا گیا. تو وہاں میں نے ایف اے جو ہے وہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ سے کیا، اور وہاں سے میں نے پھر میں چلا گیا. اپنا ایک صورتحال ایسی بنی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور میں سرگودا چلا گیا. اس وقت میری عمر کوئی 16-17 سال تھی. تو میں نے وہاں 16-17 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا. اور ایک پرچہ تھا، ملک عمر دراز خان عوان تھے، ان کا ایک پرچہ تھا، انہوں نے مجھے اس میں کام کرنے کے لیے کہا، اور میرا بطور ایڈیٹر وہاں نام چھپنا شروع ہوا. اس وقت میں لکھتا تھا نیلسن ڈی کنول فیروز پوری. نیلسن ڈی کنول فیروز پوری. نیلسن ڈی، ڈین سے مراد ڈی مخفف کر لیا تھا. یہ فرانسیسی سٹائل ہے ڈی، چارلس ڈی کا کی طرح. جی. تو پھر میں وہاں، پھر مجھے میرے استاد محترم نے الطاف مشہدی صاحب نے کہا کہ یہ آپ صرف کنول فیروز پوری لکھا کریں. تو الطاف مشہدی صاحب، یہ فیروز پوری سے مراد فیروز پور میں؟ ہاں، میں پیدائش میں نے جی بتا چکا ہوں جی جی کہ پیدائش فیروز پوری ہوئی تھی. جیسے عموماً شاعروں کے نام اس دور میں ہوتے تھے حفیظ جلندری، جی بالکل ایسے. ہیں جی، اور اس طرح. تو میں نے پھر وہ نیلسن ڈی اڑا دیا اور کنول فیروز پوری کے نام سے میری چیزیں چھپنی شروع ہو گئیں. الطاف مشہدی صاحب میرے پہلے شاعری میں استاد تھے. ابتدا میں نے شاعری کی بھی انہی کے حوالے سے کی. اس سے پہلے میں نظمیں بچوں کے لیے اسکول کے زمانے میں بھی لکھا کرتا تھا. بچوں کی دنیا اور کھلونا میں میری بچوں کے لیے وہاں نظمیں، وہ گئے بابا 58 سر جھکائے، میاں 59 نرالے رنگ لائے. یعنی سن 58 پر، سال بدلنے پر نئے سال کی نظم لکھی تھی میں نے. اس کا شعر تھا گئے بابا 58 سر جھکائے، میاں 59 نرالے رنگ لائے، یعنی سن 59 چڑھا. تو اس طرح یہ بچوں کی شاعری. پھر بعد میں نے رومانوی شاعری جو ہے وہ میں نے سرگودا کے دوران کی. اور ابتدا میں ایک اصل میں ایک یہ شاعری کا سلسلہ ایک رومان سے شروع ہو گیا تھا. تو اس نے، میں نے پہلا شعر کہا تھا کہ یہ تم نے سچ کہا ہے میری نوری، جدائی کا زمانہ آ رہا ہے. یہ پہلا شعر تھا میری زندگی میں جو مجھ سے ہوا. اس کے بعد پھر میں نے رومانوی شاعری جو ہے وہ پھر شاعری میں کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہوں. اور یہ جو شاداب ہے یہ 69 میں شروع ہوا؟ شاداب میں نے 69 میں انٹرفیتھ کی پروموشن کے لیے شروع کیا تھا. یہ کیونکہ ہم انٹرفیتھ کا ہم نے بانیوں میں سے تھے. حضرت علامہ عبد القادر آزاد بشپ عنایت مسیح پہلے انگلیکن بشپ تھے. اس وقت چرچا پاکستانی بنا تھا. یہ پہلے پاکستانی انگلیکن بشپ تھے. انہوں نے، اور ایک بیلجیم فادر تھے، اور عبد القادر آزاد، ہم نے مل کر اس کا آغاز کیا کرسچن مسلم ڈائلاگ کی شکل میں. بعد میں پھر لوگ ساتھ آتے گئے. پھر یہ جیمز چنن کو ہم نے شامل کیا. آج جیمز چنن نے اپنا دائرہ بنا لیا ہوا ہے. اب تو این جی او بن گئے ہیں اس کام کے لیے. تو ہم نے اسی وقت بشپ عنایت مسیح کی خواہش تھی کہ ایک ایسا پرچہ کرسچن کمیونٹی کا ہونا چاہیے جس میں مذہب بھی ہو، سیاست بھی ہو، ثقافت بھی ہو، ادب بھی ہو، اور انٹرفیتھ ہو. اس کے لکھنے والے محدود نہ ہوں کہ صرف کرسچن. تو اس قسم کا پرچہ کوئی موجود نہیں تھا کمیونٹی میں. تو بشپ عنایت مسیح کے انیشیٹو پر 1969 میں نے یہ ڈیکلریشن لیا. اور اس کی ابتدا ہی یہی تھی کہ، اور اس دور سے لے کر آج 53 سال ہو گئے ہیں. اس میں وہی کچھ چھپ رہا ہے انٹرفیتھ کا ہی. لکھنے والے معروف
شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ کمیونٹی سے بھی لکھتے رہے ہیں، ہندو کمیونٹی سے بھی لکھتے رہے ہیں، اور یہ اس طرح یہ پرچہ میرا جاری اور ساری ہے. تھینک یو جی. ناظرین، ڈاکٹر کمل فیروز صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری دوسری مہمان ہیں سیدہ زہرا بخاری. آپ ایک سوشل ورکر ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، ایک تنظیم بھی آپ کی کام کر رہی ہے، تو یہ تو ایک بڑا زبردست کام ہے. تو کس لیول پہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل، بہت شکریہ جی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر کرامت صاحب، اور آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی پارٹ آف اٹ. اور بالکل یہ زہرا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے، اس کا قیام جو ہے وہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں آپ کو ایک ایسا خیال آیا جس عمر میں لڑکیاں جو ہیں وہ فیشن اور ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یا زیادہ تر اور ڈراماز، فلمز، لیکن آپ نے ایک این جی او بنانے کا خیال کیا، تو یہ خیال کیسے؟ تو بالکل یہ جو سوال ہے یہ اکثر مطلب مجھ سے پوچھا جاتا ہے رینڈملی. تو میں یہی کہوں گی کہ میں جب 9th کلاس میں تھی تب میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی، اور اس سٹوری میں ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہے ایڈم. تو وہ ایک رات اپنی کھڑکی پہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے روم کی ونڈو کے پاس، تو وہاں پہ کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس میں میرا نام ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس میں تو آپ کا نام نہیں ہے. تو بڑا ناراض ہوتا ہے، بڑا نا اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بلا تفریق بہت محبت کرتا ہے. ابو بن ادم والی اسٹوری کی بات بالکل. تو وہ بہت محبت کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہوں. تو خیر وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ڈے جب پھر فرشتے آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے، وہ پھر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں فرشتے، تو کہتے ہیں یہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو جو تم لکھ رہے ہو یہ اس میں میرا نام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل، اس میں تو تمہارا نام بالکل ٹاپ پہ ہے. تو کہتے ہیں کن لوگوں کی لسٹ ہے؟ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو ہمیں بلا تفریق جو ہے وہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا، یہی جذبات، بالکل انسانیت کی اسپیسیفکلی وہ جو ہے نا، مجھے اس جذبے نے، اس اسٹوری نے، باقی تو خیر معاشرتی طور پہ بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اس نے مجھے بہت انسپائر کیا. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ میں نے یہی این جی او بنائی، اور آئی تھنک آئی ایم بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کام کے لیے نہیں چنتا. تو کیا کام کر رہے ہیں؟ بالکل، اس میں جو ہے ہمارے 3 میجر آبجیکٹیوز ہیں. اس میں ایک انفارمل ایجوکیشن ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے ہر کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا. تو جو تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتا تو کم سے کم کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لے. تو ہم اس میں پھر ان کو انفارمل ایجوکیشن دیتے ہیں. جس طرح آج کل تو پہلے دیکھا جاتا تھا کہ خواتین کو موسٹلی ہم دیکھتے تھے کہ سلائی کڑھائی کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم خواتین کے لیے جو ہے وہ خواتین کمپیوٹر اور موبائل ریپیئرنگ بھی سیکھتی ہیں، خواتین ریفریجریٹر ریپیئرنگ سیکھتی ہیں، الیکٹرانکس کے ایسے کورسز کرتی ہیں. تو ہم نے یہ کورسز ان کو کروائے ہیں. اس کے لیے ہمارے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں اور لاہور میں شاداب کالونی میں بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کے اوپر بہت کام کیا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے ہیلتھ کیمپس لگائے ہیں، جس میں مطلب ہم نے مور دین 2400 جو ہے وہ پیشنٹس کو ڈائگنوز کیا ہے ٹی بی، ان کو ایگزامن کیا ہے، اور صرف ڈائگنوز ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو ان کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے، جو کہ ہمارے ڈفرینٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لاہور میں، ملتان میں، میجر جو سٹیز ہیں ان میں بنے ہوئے ہیں. اور وہ اس تک جاتے ہیں اور 6 months کا ایک کورس ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ کر کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اگر گھر میں کسی ایک فرد کو ہے تو وہ سب کو لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ٹی بی کے حوالے سے ہم نے خاص طور پہ جو ہے ہیلتھ کیمپس کنڈکٹ کروائے. اس کے علاوہ آئیز کے اور بہت سی بیماریوں کے مطلب ہم رینڈملی کرواتے رہے. اور لیکن جو موسٹ امپارٹنٹ اور میجر ہمارا جو آبجیکٹیو تھا وہ تھا قیدیوں کے حوالے سے. جی. تو ہم نے جیلوں کے وزٹ کیے، اور اس وزٹ کے دوران جو ہم نے پرزنرز کے ساتھ انٹرویو کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ جیلوں میں ایسے قیدی بھی قید ہیں جن کی سزائیں 2-3 سال تک پوری ہو چکی ہیں. اس کے باوجود ان کا ایک ایسا اسپیسیفک فائن ہے جسے عرش دمان کہا جاتا ہے. تو جب تک آپ کی وہ عرش دمان آپ پے نہیں کرتے تب تک آپ ریلیز نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کی سزا پوری ہو بھی چکی ہو. تو ہم نے ایسے ایسے قیدی دیکھے جن کا عرش دمان صرف 1600 روپیز تھا. 1600، اور اس کی وجہ سے وہ زندگی کے 2 سال انہوں نے جیلوں میں کاٹ دی کہ وہ 1600 بھی پے نہیں کر سکتے تھے. تو پھر ہم نے یہ انیشیٹو لیا، اور ہمارے ساتھ اس میں لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے، سب نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں انیشیٹو لیا اور ساتھ ساتھ کام کیا.
اور ہم نے اسی طرح قیدیوں کے پر جو ہے وہ ابھی تک ہم تقریباً مور دین 36 جو ہے وہ پرزنرز کو ریلیز کروا چکے ہیں ان کا ارستمان پہ. یعنی رہائی جی بالکل رہا کروا چکے ہیں. اور ان کا ڈفرینٹ تھا ارستمان, کسی کا 60, کسی کا 50, کسی کا جو بھی رینڈم ہوتا ہے. لیکن صرف یہاں پہ میں مینشن کرتی چلوں کہ صرف ایسے قیدیوں کے لیے کہ جو قیدی صرف پٹی کیسز میں ہوں, مطلب جنہوں نے کوئی معمولی جرائم کیے, اور وہ بھی ہم ان سے باقاعدہ طور پہ حلف لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ یہ کرائم کمٹ نہیں کریں گے, تو پھر ہم ان کو ریلیز کرائیں. ناظرین, آپ محترمہ زہرا کی یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ان کی خدمات کے حوالے سے, اور ڈاکٹر کمل فیروز ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے ہماری کمیونٹی کا. تو اسی بات چیت کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کرامت الیاس چودھری, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیروز آف دا نیشن. بہت بڑا نام, جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا, ہماری کمیونٹی کا ڈاکٹر کمل فیروز صاحب. ایک کتاب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ بالکل ہمارے سامنے ٹیبل پہ موجود ہے. اس کا عنوان ہے کمل فیروز شخصیت اور فن. اس میں بہت بڑے جو ہمارے ملک کے نام ہیں انہوں نے ڈاکٹر کمل فیروز کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. بہت سارے نام ہیں. میں ناظرین آپ کو اس میں یہ آپ کتاب لے بھی سکتے ہیں اس کو اگر پڑھنا چاہیں. اس میں بشپ ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک ہیں, احسان دانش ہیں, ظہیر کشمیری ہیں, احمد ندیم قاسمی ہیں, ڈاکٹر وحید قریشی ہیں, دوست جلندری ہیں, ڈاکٹر سلیم اختر ہیں جو کہ بہت بڑے نقاد ہیں, عابد حسن منٹو ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر بیدل حیدری ہیں, یہ ڈاکٹر خیال امروہی ہیں, جوشوا فضل دین ہیں, شہزاد احمد ہیں, یہ اسی طرح بہت پروفیسر حسن عسکری کاظمی ہیں, عطا الحق قاسمی ہیں, ڈاکٹر یونس جوید ہیں. ڈاکٹر یونس جوید جو نئی نسل ہے شاید ان سے واقف نہ ہو, انہوں نے ایک بہت پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ اندھیرا اجالا بھی انہوں نے لکھا تھا. تو اسی طرح ایک بڑی لمبی فہرست ہے, بہت لمبا سفر انہوں نے طے کیا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے جو پہلا شعری مجموعہ تھا شہر سلیب و گل, اس کی بڑی دھوم بھی مچی تھی اور ابھی بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے. تو آپ کو ترقی پسند شاعر بھی کہا جاتا ہے اور جدید دور کا شاعر بھی. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں کیا خاص بات تھی اس؟ وہ اس لیے جناب کہ ایک تو یہ ہے کہ میں شاعر ہوں, اور میں صحافی بھی ہوں, جی اور میں سوشل ورکر بھی ہوں, جی اور میں ٹریڈ یونینسٹ بھی ہوں. جی سرگودا میں نے جرنلسٹ یونین کی بنیاد میں نے رکھی تھی. سرگودا جرنلسٹ یونین کی بنیاد میں نے رکھی. جی وہاں میں نے یہ جو ہیں سینیٹری ورکرز یونین کی بنیاد میں نے رکھی سرگودا. پھر جب میں سرگودا سے لاہور آ گیا تو یہاں بھی جو یونین تھی اس کا نام تھا انند سلیم باغی نے جاروب کش یونین, یعنی جھاڑو کش یونین. میں نے یہ نام تبدیل کر کے اس کا نام سینیٹری ورکرز یونین رکھا. پھر اسی نام سے میں نے رجسٹرڈ کروایا, اور اس کا پہلا چیئرمین بھی میں تھا. لاہور کی یونین ابھی بھی یہ اصطلاح یوز ہو رہی ہے سینیٹری ورکر کی. ہاں, یہ میرا رکھا ہوا نام, اور رجسٹرڈ بھی میں نے ہی کروایا تھا لاہور میں. جی تو میرے یہ شعبے بھی ہیں, سیاست بھی میرا شعبہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر میرے پرسنل دوستوں میں شامل تھے, ان کے خطوط بھی میرے پاس ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی 67 میں ڈاکٹر مبشر کے گھر بنی ہے تو وہاں 40 آدمی تھے. ناظرین, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے
جب اس کی بنیاد لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر رکھی گئی تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے کم و بیش 40 لوگ، 40 تھے، اس میں ایک ڈاکٹر اس میں کنول ایک فیروز میں صاحب بھی بھی تھا تھے. اور بھٹو صاحب کے سمیت. اور پھر آپ نے ان کا ایک جلسہ جو ہے وہ وائی ایم سی ہال میں بھی کروایا. وہ اس کا جلسہ وائی ایم سی ہال میں کروایا اور اس کی بھی میں نے کمپیرنگ کی. پھر ایک بے نظیر کے زمانے میں، کیونکہ بے نظیر اور وہ پہلا جلسہ تھا. پہلا جلسہ تھا. جی. پھر بے نظیر پیپلز کے پارٹی. زمانے میں ایک جلسہ میں نے یہاں باہر کالونی میں جوزف فرانسس نے ایک پروگرام کروایا تھا، تو اس کی کمپیرنگ بھی میں نے کی تھی. جی جو بے نظیر اس وقت وزیر اعظم تھے. یعنی اس کے علاوہ تو آپ اس طرح میں نے سماجی، پولیٹیکل سیاسی، اور اس طرح میں نے صحافتی، پالیٹکس میں کرسچن لیڈر بھی پیدا کیے، صحافت میں بھی پیدا کیے اور ادب میں بھی پیدا کیے. کرسچن لیڈر جو میں نے پیدا کیا اس میں ایک جنہوں نے مجھ سے لے کر تربیت، جن کو میں نے آگے بڑھایا، اس میں ایک شہباز بھٹی تھے جی جو ہمیشہ مانتے رہے کہ کنول فیروز نے مجھے سیاست میں لائے، اور میں ان کے اعزاز میں جتنے بھی پروگرام ہوئے میں اس کی صدارت میں کرتا تھا. وزیر تھے اور وہ سٹیج پر آ کر یہ بات کہتے تھے. شہباز بھٹی. دوسرا نام تھا جے سالک. دونوں بڑے نام ہیں. جے سالک. تیسرا نام تھا ایمانویل ظفر. ان تینوں اشخاص کو سیاست میں میں لایا. اور بھی بہت لوگ ہیں لیکن یہ تین نام جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے قائم رہیں گے اور دائم رہیں گے. باقی بے شمار لوگ سیاست میں آئے، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. تو اس طرح میں سیاسی حوالہ بھی ہے میرا، صحافتی حوالہ بھی ہے میرا، ٹریڈ یونینسٹ کے ہونے سے بھی ہے، اور اپنا ادب اور ادبی تنظیم میں یہ آپ نے پوچھا مجلس، میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا ممبر تھا اور کمیونسٹ پارٹی کا بھی میں ممبر رہا ہوں. جب کمیونسٹ پارٹی اور انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی لگی، اس نے لگائی لیاقت علی خان کے زمانے میں، تو یہ کمیونسٹ پارٹی بھی بین کر دی گئی اور انجمن ترقی پسند مصنفین بھی بین کر دی گئی. تو ہمیں گرفتار کر لیا گیا. میں، ظہیر کاشمیری، جاوید شاہین، ڈاکٹر خیال وری، ہم سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد جب ہم آزاد ہوئے تو میں نے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے لاہور میں آزاد خیال مصنفین کی بنیاد رکھی، جس کے سربراہ ظہیر کاشمیری ہی تھے. اسے بھی بین کر دیا گیا. پھر ہم گرفتار ہوئے اور جیل میں کاٹی. اس کے بعد میں نے اپنا دوبارہ ایک نام سے مجلس ارتقاء ادب کے نام سے شروع کی، جس کے اجلاس پروگریسو گرلز ہائی اسکول میں ہوتے تھے یہاں رائل پارک لاہور میں. بعد ازاں اسے بھی بین کر دیا گیا. اس کے بعد ہم غیر فعال ہو گئے اور گرفتاریاں بھی ہوئیں. پھر اس کے بعد ادب کا کام. پھر جب بھٹو صاحب کا زمانہ آیا تو انہوں نے کمیونسٹ پارٹی سے بھی پابندی اٹھا دی اور ترقی پسند مصنفین سے بھی. لوگوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کی کر لیں گے اس وقت تک. تو پھر میں نے کسان ہال میں دوبارہ اس کا آغاز کر دیا. انجمن ترقی پسند مصنفین کا کسان ہال مزنگ روڈ پر ایک مقام ہے جہاں پروگریسو کام ہوتا تھا، اور کسان پارٹی بھی، میجر رزاق صاحب بھی آیا کرتے تھے، مزدور کسان پارٹی والے. اور سارا وہاں سے اس کا دوبارہ آغاز کیا اور میں اس کا پہلا جنرل سیکرٹری تھا، اور عابد حسن منٹو اس کے صدر تھے. اور پھر اسرار زیدی تھے، وفات پا گئے، اور قمر تسکین تھے، وہ بھی وفات پا گئے. حمید اختر تھے. وہ اس طرح ہم نے اس کا آغاز کیا. اور نعیم شاکر ایڈوکیٹ کو شامل کیا. یہ بھی ترقی پسند دانشور تھے، ہماری کرسچن کمیونٹی کے اور سیاسی کارکن تھے. تو اس طرح اس کو پھر ہم نے آغاز کیا، لیکن یہ پھر غیر فعال ہو گئی. اور اس طرح یہ میرا ادب کا سلسلہ جو ہے، اب بھی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی 2 شاخیں ہو گئی ہیں، بلاتے رہتے ہیں، صدارتیں کراتے ہیں. حلقہ ارباب ذوق کا
میں ایگزیکٹو ممبر بھی رہا ہوں اور اس کے بنیادی ممبروں میں سے ہوں شروع سے ہی. اور اس طرح اور جو پاکستان رائٹرز گلڈ کا بھی میں ممبر ہوں. 70s میں بنا تھا, اس وقت کوئی ممبر. لاہور پریس کلب کے بھی آپ پریس کلب کا تاحیات میں ممبر آئی تھی. بڑا ہوں. اور پھر یہ اپنا اکیڈمی آف لیٹرس, اکیڈمی ادبیات پاکستان, اس کا بھی میں رکن ہوں. یہ سرکاری ادارہ ہے بس, اور ان کے اجلاسوں میں بھی مجھے بلایا جاتا ہے. اور اکثر اب تو کیش کرانے کا دور ہے. میرے 3 بچے ملک سے باہر ہیں. جی. بیٹی میری نے LLM کیا تھا وہاں کنگس کالج لندن یونیورسٹی میں, وہ لا پڑھاتی ہے وہاں. بڑا بیٹا میرا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کا امریکہ میں. چھوٹا بیٹا مینٹیننس مینیجر ہے میرا آفتاب. بڑا بیٹے کا نام شاداب کنول ہے جس کے نام پر میرا رسالہ بھی چلتا ہے. چھوٹے بیٹے کا نام آفتاب کنول ہے, وہ مینٹیننس مینیجر ہے برطانیہ میں. یہ جو ہاسپٹلٹیز کرنے والے ہیں, KFC اور اپنا میکڈونلڈ اور اس قسم کے جو ادارے ہیں, برگر کنگ وغیرہ, اس کا مینٹیننس مینیجر ہے. اور بیٹی میری وہاں لا پڑھاتی ہے کنگس کالج لندن یونیورسٹی میں. جی زبردست. ناظرین, آپ ڈاکٹر کنول فیروز صاحب کی زبردست باتیں سن رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین, خاص طور پر نوجوان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ ضرور یہ ان کی اچیومنٹ کے متعلق سے جاننا چاہتے ہوں گے, کیونکہ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ کن مشکلات سے اور کن مراحل سے یہ گزرے, اور آج یہ ایک کامیاب انسان ہیں. کامیاب, بلکہ نہ صرف خود کامیاب ہیں بلکہ ان کے بچے بھی بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, اور یہ کمیونٹی کے لیے مسلسل خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح ہم میڈم زہرا کے پاس دوبارہ سے جائیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ قانون اور یہ سوشل ورک اور یہ ٹورزم, یہ سارا کچھ کیسے آپ مینج کر رہی ہیں؟ جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ایک ہی بار ملتی ہے, اس لیے جو ہے ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے. اور ملٹی ٹاسکنگ سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف کے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں, جس طرح ٹورزم کا آپ نے ذکر کیا, تو اگر میں کام سے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاؤں اور میں تھک جاؤں, تو واقعی وہ ایک فیمس سینگ ہے کہ نیچر ہیز ہیلنگ پاور. تو میں جب بھی نیچر کے قریب جاتی ہوں, جب بھی ماؤنٹینیس ایریاز میں جاتی ہوں, ناردرن ایریاز میں جاتی ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں میں دوبارہ سے ریفریش ہو جاتی ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا ٹورزم, اس سے تو مجھے یہ میرا پیشن ہے. اور میرے ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں, جی جی, کیا ان کے لیے اپرچونٹی جو ہیں وہ یکساں ہیں یا ابھی بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل, خواتین کے لیے اپرچونیٹیز کبھی بھی اس طرح سے رہی نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ یہ 21st سینچری ہے, اس میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے برابر کسی حد تک کام کر رہی ہیں. ہماری خواتین سمندروں کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہیں. ہمارے پاس خواتین لیفٹیننٹ جنرل ہیں اب تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کی جسٹس بھی آ گئی ہیں. تو اس لیے اب جو ہیں وہ خواتین یہ 21st سینچری میں خاص طور پہ یہ ایک نیا ریولیوشن ہم کہیں گے کہ آ گیا ہے کہ خواتین مردوں کے برابر کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح خواتین کے لیے اور بھی بہت سے کام کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی, جس طرح کہ ہم اگر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے مطلب آزادی سے اپنی سجیشنز دے سکتی ہوں, تو یہ بھی 21st سینچری کا کمال ہے. تو اگر جو ہے ہم بات کریں, اگر خواتین کو ان کے حقوق اور ان کے اپرچونیٹیز کا بیسیکلی اویئرنیس نہیں ہوتی, تو ہم لوگوں نے ہی ان کو بتانا ہے. اب تو خیر خواتین کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں, جس طرح کہ قانون میں بھی ان کو جو ہے وہ وراثت میں حق دے دیا گیا کہ ان کے لیے حق لینا اپنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. اس پہ ایک بل پاس ہوا, پھر وومن پروٹیکشن ایکٹ 2005. پھر اس کے علاوہ خواتین کے تحفظ کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, جس طرح کہ الگ پولیس اسٹیشنز بن گئے ہیں خواتین کے لیے اسپیسیفکلی. پھر اگر ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو, کوئی کمپلین رجسٹر کرانی ہو, تو ان کے لیے گورنمنٹ نے 8025 ایک نیا جو ہے ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جو کہ گورنمنٹ نے دے دیا ہے کہ اس پہ ڈائریکٹلی کال کر کے اپنی کمپلین رجسٹر کرا سکتی ہیں. تو خواتین کے لیے تو بہت اپرچونیٹیز ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے, لیکن پہلے کی طرح پھر سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے.
اور پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل, گاڈ بلیس آئزک ٹی وی پاکستان. زندہ